सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदी चैनल के नाज़रीन, एक मरतबा फिर अपने प्यारे प्यारे प्रोग्राम के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हैं और हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है, जी हाँ, हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। मदनी चैनल के नाज़रीन, जगमग तारे प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले हम बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। कहानी में प्यारी प्यारी बच्चियों ने जो सीखा होता है अपने एतबार से वो बयान करती हैं। कुछ दिलचस्प सवालात होते हैं, इनके प्यारे प्यारे जवाबात होते हैं, दुआ का सेगमेंट होता है। आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ अव्वल से लेकर आखिर तक रहिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन का ढेरों ख़जाना हमारे हाथ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। देखते हैं आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में कौन सी बच्चियाँ आई हैं। तो सबसे पहले हम टीम ए की तरफ बढ़ेंगे। आपका नाम क्या है? सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा, माशाल्लाह। सैयदा फातिमा बाजी को हम मरहबा कहते हैं अपने प्रोग्राम में। क्या बात है सैयदा फातिमा बाजी की जी, मरहबा जी। आपका नाम क्या है? कस्वा। पूरा नाम बताएं ना। कस्वा जिलानी। कस्वा जिलानी, माशाल्लाह। कस्वा जिलानी बाजी को भी हम मरहबा कहते हैं जी। क्या बात है आपकी। चलिए जी टीम बी की तरफ बढ़ेंगे। आपका नाम क्या है? हुरैन। अरे अपना नाम भूल गई आप। हुरैन। हुरैन हुरैन जावेद। हुरैन जावेद। जावेद, पक्की बता दें नाम यही है, फिर सोच लें एक मरतबा। यही नाम है हुरैन जावेद। चलें जी, हुरैन जावेद बाजी को भी हम मरहबा कहते हैं जी। क्या बात है आपकी जी। आपका नाम क्या है? फबिया आमिर। फबिहा आमिर, माशाल्लाह। फबिहा आमिर बाजी को भी मरहबा कहते हैं जी, माशाल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारी प्यारी बच्चियों का कुछ तारुफ हुआ। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ और मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। दिन और रात में शौक़ और मोहब्बत की वजह से 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी ये फजीलत है। अगर कोई बंदा शौक़ और मोहब्बत की वजह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन और रात में 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, अपना मामूल बनाएं। अपनी ज़िंदगी का, अपने रोज़मर्रा मामलात का अगर हम जायज़ा लें तो बहुत सारा हमें टाइम पीरियड मिल जाता है कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमतें हमारे साथ ज़रूर शामिल हाल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ और हमारे पहले सेगमेंट का नाम है, जी हाँ, हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे। तो प्यारी प्यारी बच्चियों, कहानी है इबलीस की। कहानी है इबलीस की, जिसमें इबलीस ने एक शैतान को गले लगाया। क्या किया? गले लगाया। शैतान को गले लगाया और उसकी तारीफ भी की। प्यारी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कहानी इस तरह है कि असर की नमाज के बाद सारे शैतान क्या करते हैं,
سمندر پر جمع ہو جاتے ہیں. کہاں جمع ہوتے ہیں؟ سمندر پر. ہاں سمندر پر جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پر ایک تخت لگایا جاتا ہے. کیا لگایا جاتا ہے؟ تخت لگتا ہے، اور وہ تخت ہوتا ہے ابلیس کا. کس کا؟ ابلیس کا. ابلیس. ابلیس کون ہے؟ بڑا شیطان. ابلیس کون ہوتا ہے؟ بڑا شیطان. اور سارے شیطان چونکہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، پھر شیطان آ کر اپنی اپنی کارکردگی بیان کرتے ہیں، پرفارمنس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پورے دن میں یا جب اس کا تخت لگتا ہے تو پوری کارکردگی بیان کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. تو کوئی شیطان کہتا ہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کروا دیے. کیا کروا دیے؟ گناہ کروا دیے. تو کوئی کہتا ہے میں نے اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کروا دیے. یعنی کوئی گناہوں کا، چونکہ شیطان کا کام تو پیاری پیاری بچیوں، مدنی چینل کے ناظرین، گناہ کروانا ہے نا. کیا کروانا ہے؟ گناہ کروانا ہے. تو کوئی شیطان آ کر کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے وہ گناہ کروا دیا، کوئی اور آ کر کہتا ہے میں نے اور بڑا گناہ کروا دیا. تو اتنے میں پیاری بچیوں جو ابلیس ہوتا ہے نا، جو بڑا شیطان ہوتا ہے، وہ ساروں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہاں سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے. پھر کوئی شیطان کہتا ہے کہ اس نے آج ایک طالب علم کو پڑھنے سے روک دیا. کس سے روک دیا؟ ہاں پڑھنے سے روک دیا. پیاری پیاری بچیوں، ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ابلیس نے سنا نا، تو سنتے ہی اپنے تخت پر اچھل پڑا. اپنے تخت پر کیا کیا؟ اچھل پڑا. اور جس شیطان نے طالب علم کو روک دیا تھا، اس شیطان کو گلے بھی لگا لیا. اس شیطان کو کیا کیا؟ گلے لگا لیا اور بولا انتا انتا، یعنی کام تو تو نے ہی کیا ہے، کام تو تو نے ہی کیا ہے، یعنی سب سے بڑا کام تو نے ہی کیا ہے. پیاری بچیوں، تو انہوں نے، یعنی جو دیگر شیطان تھے، انہوں نے کہا کہ اس ایک شیطان نے ایک طالب علم کو علم پڑھنے سے روک دیا، تو تم نے بڑی بڑی شاباشی اس کو دے دی، اور اچھل بھی پڑے اپنے تخت پر، اس کو گلے بھی لگا لیا، اور تم نے اس کو کہا کہ تم نے کام کیا ہے، تم نے کام کیا ہے. کہا کہ کام تو ہم نے بھی کیا ہے، ہم نے بھی تو بڑے بڑے کیے ہیں. اس کو وہ گناہ کروا دیا، تو فلاں گناہ کروا دیا، تو فلاں گناہ کروا دیا. تو شیطان نے پتہ کیا کہا؟ شیطان بولا کہ تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا اس ہی کی وجہ سے ہے. جو تم نے کیا ہے کس کی وجہ سے ہے؟ اس ہی کی وجہ سے. اگر علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے. اگر علم ہوتا تو وہ کیا نہ کرتے؟ گناہ نہ کرتے. یعنی کہ تم نے بڑے بڑے گناہ کروائے ہیں. تو جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کے پاس علم نہیں تھا. کیا نہیں تھا پیاری بچیوں؟ علم نہیں تھا. کہا کہ اگر علم ہوتا تو گناہ کرنے والے گناہ نہ کرتے، گناہ کرنے والے گناہ نہ کرتے. اور اب پھر شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ اب بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے؟ سب سے بڑا عابد رہتا ہے. عابد کا مطلب کیا ہے پیاری بچیوں؟ جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے، بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، نماز پڑھنے والا، قرآن پاک پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، گناہوں سے بچنے والا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عابد. کیا کہتے ہیں پیاری بچیوں؟ عابد کہتے ہیں. تو کہا اب وہ جگہ بتاؤ کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر سب سے بڑا عابد رہتا ہے. سب سے بڑا کون رہتا ہے؟ عابد رہتا ہے. اور وہاں ایک عالم بھی ہو، یعنی جس جگہ پر عابد ہو اسی علاقے میں، اسی جگہ میں ایک عالم بھی ہونا چاہیے. ایسی جگہ بتاؤ. تو جو دیگر شیطان تھے انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ ہے، وہاں پر ایک عابد بھی رہتا ہے، نیک بندہ بھی رہتا ہے، اور وہیں پر ایک عالم بھی ہے. ایک کون ہے؟ عالم بھی ہے. پیاری بچیوں، پھر ہوتا یہ ہے کہ صبح و سویرے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے ابلیس اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جس جگہ کا دیگر شیطانوں نے کہا تھا نا فلاں جگہ ہے، وہاں پر عالم بھی ہے اور ایک عابد بھی ہے. تو وہ جگہ، وہاں پر دیگر شیطانوں کو لے کر وہ ابلیس کیا کرتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے. وہاں پر ابلیس کیا کرتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے. اچھا پیاری بچیوں، آپ کو پتا ہے کہ وہ ابلیس جو بڑا شیطان تھا
اس نے دیگر شیطانوں کو کیوں ساتھ لے کر آیا وہاں پر اس جگہ پر؟ اس لیے کہ دیگر شیطانوں نے ایک شیطان پر اعتراض کیا تھا نا، جیلسی ہوئے تھے اور کہا تھا کہ بھائی ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں تو تم نے ہمیں شاباشی نہیں دی، اور اس نے ایک طالب علم کو روکا ہے تو تم نے اسے اتنی شاباشی دی، تم اچھل بھی پڑے، اس کو گلے بھی لگا لیا۔ تو وہ واقعہ تھا نا، تو وہ دکھانے کے لیے کہ بھائی جو علم والا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، علم والا کیسا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور شیطان جو اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، شیطان جو وار کرتا ہے، شیطان جو گناہ کروانا چاہتا ہے، تو علم والا جو ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ دکھانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین، اس شیطان نے کیا کیا، ابلیس نے اپنے دیگر شیطانوں کو لا کر مسجد کے راستے پر کھڑا ہو گیا۔ دیگر شیطان تو چھپ گئے اور ابلیس انسانی شکل میں کھڑا ہو گیا، انسانی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ اب تہجد کا ٹائم تھا، عابد صاحب آگے، جو عبادت گزار تھے، عبادت کرنے والے تھے، وہ آگے، اور جیسے ہی گزرنے لگے نا تو اس نے اپنے جیب سے، اپنی پاکٹ سے ایک شیشی نکالی۔ ابلیس نے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ کیا نکالی؟ شیشی نکالی، چھوٹی سی بوتل نکالی، اور عابد جب گزرنے لگے نا، جو عابد تھے، جو نیک بندے تھے، انہیں سلام کیا، کہا السلام علیکم۔ تو وہ عابد صاحب کہتے ہیں وعلیکم السلام، وہ جواب دیتے ہیں۔ اب جب جواب دیا نا پیاری بچیوں، شیطان نے اس عابد سے ایک سوال پوچھا۔ کیا پوچھا؟ سوال پوچھا، کیا اللہ پاک قادر ہے کہ اللہ پاک آسمان اور زمین کو چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے؟ یعنی قادر ہے مطلب اللہ پاک طاقت رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ چھوٹی سی شیشی میں آسمان اور زمین داخل کر دے، یا یوں کہیے کہ اللہ پاک یہ کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے یہ کیا کیا؟ سوال کیا۔ کیا کیا؟ سوال کیا۔ پیاری بچیوں، ابلیس نے عابد سے سوال کیوں کیا؟ عابد سے سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ عابد کے پاس کتنا علم ہے، عابد کے پاس کتنا علم ہے، اور وہ جتنا علم تھا اس نے پھر اپنے علم کے مطابق جواب دیا، اپنے علم کے مطابق جواب دیا۔ ابلیس کو جواب کیا دیا عابد نے؟ پہلے تو سوچا اور کہا کہ کہاں آسمان کہاں زمین، یعنی اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین یہ چھوٹی سی شیشی میں کیسے آ سکتی ہیں؟ بھئی یہ نہیں آ سکتی، یہ چھوٹی سی شیشی میں آسمان بھی نہیں آ سکتا، زمین بھی نہیں آ سکتی۔ تو ابلیس نے پتہ ہے کیا کہا؟ ابلیس کہتا ہے بس ٹھیک ہے، میں نے یہی پوچھنا تھا، مطلب میں نے جج کر لیا کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے، بس یہی پوچھنا تھا، ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیے۔ تو وہ عابد نماز کے لیے چلا گیا، وہ عابد نماز کے لیے چلا گیا۔ پیاری بچیوں، اب ہوتا یہ ہے کہ جب عابد نماز کے لیے چلا جاتا ہے تو ابلیس شیطانوں کے پاس آتا ہے۔ کس کے پاس آتا ہے؟ شیطانوں کے پاس۔ وہی شیطان کے جو چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، وہ منظر سارا دیکھ رہے تھے، ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اسے کیسے سیدھے راستے سے ہٹا دیا، میں نے اسے کیسے سیدھے راستے سے ہٹا دیا، اس کو تو اللہ پاک کی قدرت پر ایمان ہی نہیں، اللہ پاک کی قدرت پر ایمان ہی نہیں، پھر عبادت کس کام کی؟ یعنی اتنی عبادت کرتا ہے، کہا کس کام کی عبادت کہ اسے اللہ پاک کے قادر ہونے کی، اللہ پاک کی طاقت پر، کہ اللہ پاک یہ کر سکتا ہے، اس پر ایمان ہی نہیں ہے، اس کی عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پیاری بچیوں، اس عابد کو اللہ کی طاقت پر، اللہ کے قادر ہونے پر ایمان ہی نہیں تھا، یقین ہی نہیں تھا، تو پھر اس کی عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ پیاری بچیوں، تو ابلیس انسانی صورت میں پھر سے راستے میں کھڑا ہوا تھا، مسجد کے راستے میں پھر سے کھڑا ہوا تھا، اور عالم صاحب گزرے وہاں سے، نماز کے لیے جا رہے تھے، تو کیا کیا ابلیس نے؟ سلام کیا۔ کیا کیا؟ سلام کیا، السلام علیکم کہا، تو عالم صاحب نے سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دیا۔ وہ اس لیے سلام کا جواب دیا پیاری بچیوں
کہ وہ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، وہ تو اپنی شکل میں نہیں تھا بلکہ انسانی شکل میں تھا۔ کس کی شکل میں تھا؟ انسانی شکل میں تھا۔ اچھا پیاری بچیوں، عالم صاحب سے ابلیس کہتا ہے کہ حضور میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ کیا پوچھنا ہے؟ مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا پوچھو، جلدی کرو۔ تو وہی سوال کیا۔ کیا کیا؟ وہی سوال کیا۔ کون سا سوال پیاری بچیوں؟ جو عابد سے کیا تھا۔ کس سے کیا تھا؟ عابد سے کیا تھا۔ اور وہ عابد سے سوال کیا تھا؟ اپنی پاکٹ سے ایک شیشی نکالی تھی اور شیشی نکال کر کہا تھا کہ اللہ پاک قادر ہے، کیا اللہ پاک قادر ہے کہ آسمان اور زمین کو اس شیشی کے اندر داخل کر دے؟ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اس کو شیشی کے اندر داخل کر دے۔ وہی والا سوال کیا۔ عالم صاحب نے فرمایا ملعون، تو مجھے ابلیس معلوم ہوتا ہے، تو مجھے ابلیس معلوم ہوتا ہے، شیطان معلوم ہوتا ہے۔ ارے اللہ پاک چاہے تو یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، یہ شیشی تو بہت بڑی ہے۔ ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر اللہ چاہے تو کروڑوں زمین اور آسمان داخل کر دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا اللہ پاک کی طاقت پر یقین تھا، اللہ پاک کے قادر ہونے پر یقین تھا۔ کہا یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، اگر اللہ پاک چاہے تو کروڑوں ایسی زمینیں ہوں، آسمان ہوں، سوئی کے ناکے کے اندر داخل کر دے، سوئی کے ناکے کے اندر داخل کر دے۔ اللہ پاک قادر ہے، اللہ پاک کر سکتا ہے، اللہ پاک کے پاس یہ طاقت ہے، اللہ پاک کے پاس یہ طاقت ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیاری پیاری بچیوں، تو دیکھا آپ نے، عابد کے پاس علم نہیں تھا، عابد کے پاس علم نہیں تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ اور عالم جو ہے، علم کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا، اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا۔ تو پتہ چلا علم کتنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پیاری بچیوں، ابلیس جو تھا، اب جب عالم صاحب نماز کے لیے چلے گئے تو ابلیس شیطانوں کے پاس آیا اور آ کر بولا یہ علم ہی کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ علم ہی کی برکت ہے۔ جی پیاری پیاری بچیوں، یہ تھی آج کی کہانی، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ علم دین حاصل کرنا، ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بڑا پیارا انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس علم دین ہوگا تو پھر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، شیطان کے وار سے، جو شیطان حملے کرتا ہے، گناہ کروانا چاہتا ہے، ہم بہت سارے گناہوں سے، شیطان کے حملوں سے بچ جائیں گے اور اللہ پاک کی معرفت نصیب ہوگی۔ ہم وہ کام کریں گے جن سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، وہ کام کریں گے جو جنت کی طرف لے کر جانے والے کام ہیں، اور ہر اس کام سے ہم بچ جائیں گے کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے، یا وہ کام شیطان کا کام ہے، یا وہ کام اللہ کی ناراضگی والا کام ہے۔ ہم وہ سارے کام چھوڑ دیں گے جب ہمیں علم ہوگا۔ تو لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں خود بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی علم دین ضرور حاصل کروائیے، عالم بنائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا دینی ماحول بھی ہے۔ الحمدللہ مختلف طریقے سے علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے، مدنی قافلوں میں جا کر بھی علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کچھ تربیتی کورسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کر کے علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور بہترین جو ذریعہ ہے، دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں داخلہ لیجئے اور علم دین حاصل کیجئے، عالم کورس کیجئے، انشاءاللہ آپ عالم بن جائیں گے، اپنی بھی اصلاح ہوگی اور آپ کے ساتھ منسلک جو افراد ہیں ان کی بھی انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ اور عالم دین کے، طالب علم کے کتنے ہی فضائل روایات میں آئے ہیں، ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اور
برکتیں حاصل کرنے کے لیے ضرور علم دین حاصل کیجئے، خود بھی اور اپنے بچوں کو علم دین حاصل ضرور کروائیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم باقاعدہ جامعہ میں جا سکیں اور علم دین حاصل کر سکیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ اس کا بھی حل آپ کی پیاری پیاری تحریک دعوت اسلامی نے دے دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آن لائن، گھر میں بیٹھے آپ فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت آپ گھر بیٹھے علم دین حاصل کر سکتے ہیں، آپ عالم بن سکتے ہیں، آپ مختلف کورسز کر سکتے ہیں، فرض علوم کورس کر سکتے ہیں، نماز کورس کر سکتے ہیں، آپ اپنی تجوید ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ قرآن حفظ کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے یہ سارے معاملات کیے جا سکتے ہیں، علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ضرور میں دعوت دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ ضرور علم دین حاصل کیجئے، اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی پیاری بچیوں، تو ہم نے کہانی سے اور کیا سیکھا؟ کوئی اور بیان کرے گا؟ ہمیں اللہ پاک کے قادر ہونے پر یقین کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کی پیاری پیاری بچی نے کہ ہمیں اللہ پاک کے قادر ہونے پر یقین رکھنا چاہیے۔ دیکھیے عابد اللہ پاک کے قادر ہونے پر یقین نہیں رکھتا تھا، علم نہیں تھا تو وہ ہلاک ہو گیا، اور عالم کو اس بات کا یقین تھا کہ میرا اللہ ہر چاہت پر، ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا۔ تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا ہے؟ قادر ہے۔ جی اور کوئی بیان کرے گا؟ ہمیں علم دین حاصل کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، ہمیں علم دین حاصل کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پیغام بہت سارے طالب علم دین کے لیے ہے کہ اگر کبھی شیطان سستی دلائے اور علم دین کی طرف نہ جانے دے، چھٹی کرنے کا ذہن بنا دے، ذہن بھٹک رہا ہے، دل نہیں لگ رہا، جامعۃ المدینہ جانے کو یا مدرسۃ المدینہ جانے کو آج دل نہیں کر رہا، علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، آج وہاں پر دل نہیں کر رہا، اور مثال کے طور پر فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت گھر میں ہی پڑھ رہے تھے اور آج دل نہیں کر رہا، تو سمجھ آئیے شیطان سستی دلا رہا ہے۔ تو شیطان کی بات نہیں ماننی، ہم نے شیطان کی باتوں میں آ کر علم دین سے محروم نہیں ہونا، بلکہ انشاءاللہ علم دین کو حاصل کرنا ہے، علم دین کو حاصل کرنا ہے۔ چلیے پیاری بچیوں، چند ایک باتیں میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، کوشش کیجئے کہ آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ پیاری بچیوں، ہم نے اس کہانی سے پہلی بات جو سیکھی وہ یہ ہے کہ شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے جو علم حاصل کرنے سے محروم ہو جائے، جو علم حاصل کرنے سے محروم ہو جائے، محروم رہ جائے۔ شیطان اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ شیطان اس شخص کو جلد گمراہ کرتا ہے، بڑی جلدی گمراہ کر لیتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، جس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنا نصیب فرمائے، علم دین حاصل کرنا نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کرنا بھی نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کرنا بھی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ پیاری پیاری بچیوں، یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ کہانی کا۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ نعرے نہ لگا لیں؟ لگائیں گے نعرے؟ چلیے نعرے لگاتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی، چار یاران نبی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی، عثمان غنی جنتی، فاطمہ اور علی ہے، حسن حسین بھی ہر زوجہ نبی والدین نبی اور ابو سفیان بھی ہے، معاویہ بھی ہر صحابی نبی
जन्नती 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 जन्नती। माशा अल्लाह। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब। जगमग तारे जगमग 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 तारे। जी, तो दोनों टीमें तैयार हैं? जी। चलिए जी, दोनों टीमों से सवाल करते हैं। टीम ए से पहला सवाल है, आप ये बताइए जमजम शरीफ का कुआं किस शहर में है? जमजम शरीफ का कुआं किस शहर में है? मक्का शरीफ में या मदीना शरीफ में? मक्का। मक्का शरीफ में। आपका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह। जी हाँ, जमजम शरीफ का कुआं मक्का शरीफ में है। अल्लाह पाक हमें वहां पर जाकर जमजम शरीफ पीना नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, अच्छा जवाब दिया आपने। चलिए ये टीम बी की तरफ बढ़ते हैं। आप ये बताइए अल्लाह पाक ने हमें चलने के लिए क्या नेमत अता फरमाई है? पाँव। अल्लाह पाक ने हमें चलने के लिए जिस नेमत से माला माल किया है वो नेमत पाँव है। क्या है? अच्छा जवाब दिया आपने। चलिए जी फिर टीम ए की तरफ आते हैं। आप ये बताइए कुरान पाक को छूने के लिए क्या करना जरूरी है? कुरान पाक को छूने के लिए, पकड़ने के लिए, हाथ लगाने के लिए क्या जरूरी है? वुजू। वुजू। वुजू जरूरी है। आपका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, कुरान पाक को छूने के लिए, पकड़ने के लिए वुजू करना जरूरी है। माशाअल्लाह, अच्छा जवाब दिया आपने जी। चलिए जी टीम बी, आप ये बताइए जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 या 10? 10। 10 दरवाजे हैं। आपका जवाब गलत। गलत है और सही जवाब है 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। चलिए जी कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना हमने। फिर हम आपसे सवाल करेंगे, अगला सवाल। चलिए जी आप ये बताइए टीम ए, हजरे अस्वद, हजरे अस्वद किस शहर में है? वो पत्थर कि जो जन्नत से आया था, वो पत्थर जो जन्नत से आया था। ये हजरे अस्वद जिसे कहते हैं, ये किस शहर में है? मक्का शरीफ में या मदीना शरीफ में? मक्का। मक्का शरीफ में। आपका जवाब दुरुस्त है। क्या बात है जी, मक्का शरीफ में हजरे अस्वद है। अल्लाह पाक हमें बैतुल्लाह शरीफ की हाज़री नसीब फरमाए और हजरे अस्वद को चूमने की भी सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। चलिए जी टीम बी, आप ये बताइए पानी पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह। चलिए जी अच्छा जवाब दिया आपने भी। फिर बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। आप ये बताइए घर के अंदर सबसे पहले हमें कौन सा पाँव रखना चाहिए? सीधा। सीधा पाँव यानी राइट फुट रखना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। चलिए जी टीम बी, आपसे सवाल है, आप बताइए वो कौन सी फर्ज नमाज है जिसमें 2 रकात फर्ज हैं? यानी किस वक्त की फर्ज नमाज है जिसमें 2 रकात फर्ज हैं? फजर की या जोहर की? फजर की। फजर की। आपका जवाब दुरुस्त है। हाँ, फजर की नमाज में 2 रकातें फर्ज हैं। माशाअल्लाह प्यारी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारी प्यारी बच्चियों ने बड़े दिलचस्प सवालात के जवाबात दिए हैं। चलिए जी अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है अच्छी बात। अच्छी बात। जगमग तारे जगमग 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 तारे। चलिए जी देखते हैं आज हमें सैयदा फातिमा अच्छी बात क्या बताती हैं। सफर की दुआ। सफर की दुआ सुनाएंगी? क्या बात है जी, चलिए सुनाइए। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। माशाअल्लाह सैयदा फातिमा बाजी ने बड़े अच्छे अंदाज में बड़ी अच्छी दुआ सुनाने की कोशिश की है, अपनी उम्र के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस वक्त भी हम कहीं सफ़र करने लगे हों और सवारी पर बैठ जाएं, मिसाल के तौर पर
ہم بائک پر بیٹھیں، کار میں بیٹھیں، بس میں بیٹھ جائیں، ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں تو ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ماشاءاللہ اچھی دعا سنائی آپ نے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی قصوہ جیلانی باجی، آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی؟ ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی قصوہ جیلانی باجی نے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، چونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا ہے، حضور کا معجزہ ہے، اور یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس یہ تحفہ ہے، تو ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دیکھ کر تو صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ قرآن پاک آنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے معاملات میں قرآن پاک کی تلاوت کو بھی شامل کر لیجئے۔ ماشاءاللہ۔ چلیے جی ٹیم بی کی طرف بڑھیں گے، آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی؟ ہمیں قرآن پاک پکڑنے سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، قرآن پاک کی تلاوت کی بات ہوئی تو قرآن پاک پکڑیں، تو ظاہری بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو اٹھائیں گے قرآن پاک کو۔ بعض حفاظ ہوتے ہیں جو زبانی پڑھتے رہتے ہیں، یا جن کو صورتیں یاد ہوتی ہیں، جنہوں نے دیکھ کر پڑھنا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر وہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں، کھولتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو پکڑنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو لہٰذا جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگیں، قرآن پاک پکڑنے لگیں، اٹھانے لگیں، تو ہمیں با وضو ہونا چاہیے۔ وضو ہو اس کے بعد پھر ہم قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ جی آپ ہمیں کیا اچھی بات بتائیں گی؟ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے نماز کے بغیر کیا زندگی ہے مسلمان کی؟ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ پیارے پیارے بچے جو ہیں وہ مسجد میں اپنے پاپا کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور پیاری پیاری بچیاں اپنے گھروں میں ہی نماز کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں۔ لہٰذا ہمیں 5 وقت کی نماز لازمی پڑھنی چاہیے، اور اچھے بچے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ چلیے پیاری بچیوں، کچھ اچھی باتیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پیاری بچیوں، پڑھائی کے وقت کسی سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ پڑھائی کے وقت کسی سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ مذاق کے وقت مذاق ہوتا ہے، پڑھائی کے وقت پڑھائی ہوتی ہے۔ کھیلنے کے وقت کھیلنا ہوتا ہے، کھانے کے وقت کھانا ہوتا ہے، سونے کے وقت سونا ہوتا ہے۔ اسی طرح پڑھائی کے وقت پڑھائی ہوتی ہے، پھر پڑھائی کے وقت مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی اور کے کھانے پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، کسی اور کے کھانے پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، اور ہمیں شور شرابہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ گھر میں ہوں، دوسروں کے گھر چلے جائیں، وہ شور شرابہ کرتے رہتے ہیں۔ شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پیاری پیاری بچیوں، ہمیں گندے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، گندے ہاتھوں کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہاتھ دھوتے نہیں ہیں، ان کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، وہ کھیلتے رہتے ہیں، مٹی میں بھی کھیلیں گے، کپڑے بھی گندے کر دیں گے، اور گندے ہاتھ کے ساتھ جب کھانے کا ٹائم آئے گا تو گندے گندے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے، ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے۔ تو اچھے بچے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں۔ چلیے پیاری بچیوں، اس کے بعد ایک اور بات، ہمیں چغلی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی بات ان کو بتا دی، ان کی بات ان کو بتا دی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے بچے چغل خوری نہیں کرتے۔ پیاری پیاری بچیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی اچھی باتیں۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ دعا۔ جی ہاں، اگلے سیگمنٹ کا نام ہے دعا۔ جگمگ تارے جگمگ 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 تارے۔ پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جو دعا یاد کرنے والے ہیں بڑی آسان دعا ہے، بڑی ہی آسان دعا ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ واش روم سے نکلنے کے بعد کی دعا۔ جب آپ واش روم جائیں، واش روم سے جب فارغ ہو جائیں، باہر نکلیں، جب واش روم سے
باہر نکل جائیں تو اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا آج ہم یاد کریں گے. تو چلیے یاد کریں. وہ دعا ہے غفرانک غفرانک غفرانک. غفرانک غین ہے غفرانک 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 غفرانک. غفرانک چلیے جی کون سنائے گا؟ چلیے جی آپ سنائیے. غفرانک غفرانک. ماشاء اللہ اچھا سنایا آپ نے جی. آپ سنائیے. غفرانک غفرانک. ماشاء اللہ. چلیے جی آپ سنائیے. غفرانک غفرانک. مزید کوشش کریں بہتر سے بہتر پڑھنے کی. ماشاء اللہ بچیوں نے اپنے انداز میں یہ دعا سنائی ہے. تو پیاری پیاری بچیوں یہ دعا کون سی ہے؟ واش روم سے باہر آتے وقت کی دعا. باہر آتے وقت کی دعا نہیں ہے. آتے وقت کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم باتھ روم کے اندر پڑھیں. واش روم کے اندر نہیں. واش روم کے اندر نہ کچھ بولنا ہوتا ہے نہ کچھ پڑھنا ہوتا ہے. نہ کچھ بولنا ہوتا ہے نہ نہ کچھ کچھ پڑھنا ہوتا ہے. جب واش روم سے باہر نکل جائیں واش روم سے باہر نکل جائیں اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے غفرانک. جی پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.